अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में कोई मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बनाना मेरा मकसद नहीं है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में वीडियो है। ये वीडियो एक्चुअली मुझे मजबूरन बनाना पड़ी जब मैंने देखी वीडियो जो झूठी तारीख को उन्होंने सच करके बयान किया है मुज़म्मिल सैयद मुज़म्मिल साहब ने। ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे तारीख़दान 5-7 और हो पाकिस्तान में तो मेरे ख़्याल में तो हमें और हिस्टोरिकल जो रेफरेंस हैं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे अपनी हिस्टोरियन ये काफ़ी हो जाएंगे। मेरे ख़्याल में तो अभी भी काफ़ी हद तक उनका जो जो गैप है, हमारे जो हिस्टोरियन सैयद मुज़म्मिल हैं वो मेरे ख़्याल में तो बाकी दुनिया के हिस्टोरियन एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे हमारे सैयद मुज़म्मिल साहब हों तो फिर भी इनका पलड़ा भारी है। इनकी जो तहकीक है, ये जो मुहक्किक हैं जिस तरह के और जिस तरह की तहकीक ये पेश करते हैं आजकल के दौर में, मेरे ख़्याल में शायद ही कोई पेश कर सकेगा इस तरह की तहकीक। और उनके नीचे कमेंट्स देखें तो एक्सपीरियंस पाकिस्तान और बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने नीचे कमेंट किए हुए हैं। माशाल्लाह से उनकी तहकीक भी और उनका जो काम है वो भी सराहने के काबिल है। तो अब देखें कितना वो डीपली जाके तहकीक करते हैं और कहाँ से खोज लाते हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें जो हमें पता ही नहीं होती, और ऐसी किताबों से जो नायाब हो चुकी हैं, जिनको दीमक भी खा चुकी है और जिस दीमक ने खाया है उसको भी मरे कई हज़ार साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से वो तारीख़ के अवराक को ढूंढ लाते हैं, चाहे वो मिट्टी में मिल चुके हों, लेकिन ये वहाँ से भी पहचान लेते हैं कि जिन अवराक की ये मिट्टी बनी है उन पे तहरीर क्या थी। ये इतने डीप तहकीक करने वाले लोग हैं। और मुबारक साहब और एक जो कौम परस्त का हवाला दे रहे थे सैयद मुज़म्मिल साहब, वो तो जब मोहम्मद बिन कासिम साहब सिंध में तशरीफ़ लाए तो साथ मौजूद थे या दूसरी तरफ मौजूद थे, इसलिए उनको ज़्यादा तारीख़ का पता है। क्योंकि बकौल सैयद मुज़म्मिल साहब के जो चचनामा है वो तो कोई 400-500 साल बाद लिखी गई, क्योंकि 712 में एक वाक़या पेश आया तो वो 1200 कुछ में लिखी गई, तो बहुत ज़्यादा गैप है। लेकिन इतना गैप नहीं है जितना ये मुबारक अली जो हैं हिस्टोरियन और जो सैयद हैं वो कौम परस्त सिंधी, वो तो उस वक्त मौजूद थे गालबन। और सैयद मुज़म्मिल साहब बहुत डंडी मारते हैं आप जब हिस्ट्री बयान करते हैं। और मैं तो बिल्कुल, मैं अगर कोई भी ना माने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो, तो मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं, कौन सा वो अल्लाह माफ़ करे कोई नबी है या क्या है, कुछ भी नहीं, साहबी कुछ भी नहीं है। वो आम एक मुसलमान था, बाद में वो एक जर्नल था। कोई बात नहीं है, कोई हमारे अकीदे पे तो सवाल नहीं आ जाता कि जो उसको हीरो नहीं मानेगा वो मुसलमान ही नहीं है, माज़अल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर कोई हीरो मानता है तो उसको भी हम नहीं कहते कि वो भी मुसलमान नहीं है, वो भी मुसलमान ही है। हर किसी का अपनी का तहकीक है, अपना अपना अंदाज़ है। और तारीख़ जो भी हो दुनिया में लिखी जाती है उसमें तकरीबन 10% ही बमुश्किल मेरे ख़्याल में तारीख़ की किताबों में सच होता है। और यही वजह है कि तमाम मज़ाहिब, बाकी तमाम दुनिया की तारीख़ जो है चीज़ें हैं वो तारीख़ी तौर पे लिखी गई हैं। वो तारीख़ की उनका कोई रेफरेंस नहीं है। वाहिद इस्लाम ही है जिसका हदीस के थ्रू रेफरेंस मिलता है। और ये जो बात की तारीख़ है इसको कोई भी हमारा मौलवी या कोई इमाम ये नहीं कहता कि इसको हाउ बहु मानो। और जिसमें कुछ रेफरेंस सैयद मुज़म्मिल साहब ने रेफरेंस तो नहीं दिए, हवाई बातें जो छोड़ी हैं उनका कोई सिर पैर नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ सादात थे जो यहाँ पनाह लेने आए और राजा ताहिर ने उनको पनाह दी, तो इसका रेफरेंस भी सैयद मुज़म्मिल साहब ने कोई वीडियो में नहीं दिया। और उम्मीद है कि जब वो ढूंढेंगे तो इसी तरह की आए बाएँ शाएँ वाली किताबें उनको मिलेंगी। बाकी उनको नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, रेफरेंस। हाँ, और ये बात कि वो जो हजाज बिन यूसुफ था कि वो कोई बड़ा सादात का हामी था या दोस्त था, ऐसी बात नहीं। वो वाकई एक ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान था और ये मुतफ़िक़ा तौर पे तमाम मुसलमान तकरीबन मानते हैं। कुछ चंद लोग हों अगर तो वो तो हर जगह होते हैं, अदरवाइज़ तमाम मुसलमान मतलब सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि हजाज बिन यूसुफ कोई अच्छा इंसान नहीं था, बड़ा ज़ालिम जाबिर था।
اور محمد بن قاسم کے بارے میں اور تو انہوں نے باتیں نہیں مانی، لیکن اسی چچ نامے میں سے جو نیگیٹو باتیں تھیں حجاج بن محمد بن قاسم کے بارے میں، وہ انہوں نے بیان کر دیں۔ لیکن جو پازیٹیو باتیں تھیں اور جس میں کچھ کھا گئے، جس طرح انہوں نے یہ واقعہ ویسے کوئی ماننے کو تو نہیں آتا، جس طرح اور واقعات آپ کہتے ہیں مزمل صاحب کے نہیں ماننے کو آتے، یہ بھی نہیں ماننے کو آتا کہ یہاں سے دو بھیجنے کا اس وقت تو یہ آپ پڑھیں نا اس وقت کی ہسٹری اور 712 کی کہ دنیا میں کیا چل رہا تھا، سلیوری کیا تھی، جنگی قوانین کیا تھے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس دور میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ جو بھی جنگ میں لڑنے آتا تھا، چاہے وہ عورت ہوتی تھی یا مرد ہوتا تھا، جنگیں لڑتے تھے مرد و خواتین سب، تو اس میں قیدی مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، اور عورتوں کو لوگ قیدی بنا کے لے جاتے تھے اور آگے شادیاں کرتے تھے۔ یہ تو چاہے مسلمان کوئی عورت بھی ہو تو دوسرا جو ہوتا تھا جنگ لڑنے والا وہ بھی قیدی بناتا تھا، تو یہ جنگی قوانین اس وقت کے یہی تھے۔ اب بھی یہی ہوں گے اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے گا۔ ظاہری بات ابھی تو جنیوا کنونشن ہے، اس کے تھرو مختلف معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں تمام ممالک کے، تو اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ادروائز اگر وہ معاہدے ختم ہو جائیں اور ہمارے جو مسلمان ہیں ان کی عورتوں کو دوسرے جو لوگ ہیں وہ قیدی بنانا شروع کر دیں، تو مسلمان بھی ان کی عورتوں کو قیدی بنائیں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو سید مزمل صاحب کو راجہ داہر جو ہیں وہ بہت اچھے اور شفیق انسان معلوم ہوئے، تاریخ کی انہوں نے گہرائی سے جو ہے نا وہ تحقیق کی، جب تو ان کو لگا کہ راجہ داہر بہت اچھے انسان ہیں۔ تو ان کا حوالہ میں چاہوں گا کہ وہ اگر دے دیں کہ کہاں پہ انہوں نے پڑھا سنا، سوائے ویکیپیڈیا کا جو انہوں نے سکرین شاٹ شیئر کیا اس کے، کہ راجہ داہر نے بڑی یونیورسٹیز بنائیں، کوئی دو چار یونیورسٹیز کے جن میں لوگوں نے بڑے جو سائنسدان ہیں وہ جو ہے وہاں پہ آئے ہوں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ حاصل کی ہو تعلیم۔ کچھ نام پلیز ایک دو مینشن کر دیں، زیادہ نہیں۔ تو جی ویڈیو کے اختتام میں یہی میں کہوں گا کہ آپ پلیز سید صاحب مزمل صاحب کوئی ریفرنس ہمیں دکھا دیں ویکیپیڈیا کے اسکرین شاٹ کے علاوہ، اور ایک مبارک صاحب کے نام کے علاوہ، اور ایک وہ زیڈ اے کے ایم اے کون سے سید ہیں جو قوم پرست، انہوں نے تو میرے خیال میں قاسم علی وہ محمد بن قاسم جب زندہ تھے تو لکھی تھی ہسٹری، ان کے آپ حوالے دے رہے ہیں۔ تو چشنامہ اور دوسری کتابوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی بعد میں لکھی گئی ہیں، میں مانتا ہوں بعد میں لکھی گئی ہیں، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ ان میں بہت کچھ جھوٹ بھی ہوگا، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، مجھے آپ کے سچ سے غرض ہے کہ آپ نے اس کو تو جھوٹ قرار دیا لیکن آپ نے خود سچ نہیں بولا، کوئی سچائی پیش نہیں کی۔ جس طرح وہ میں نے آپ کو جو عورتیں بھیجنے، اس کی بیٹیاں بھیجنے کا جو آپ نے واقعہ سنایا ہے راجہ داہر کی، تو انہوں نے آگے سے جب وہ جو چچ نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے اس کی لاش کو جو چمڑے میں لے کے گئے، مر گیا محمد بن قاسم، تو وہاں پہ پھر انہوں نے کہا یہ تو ایسا اس نے ہمارے ساتھ نہیں کیا، مطلب ہے ہم نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ واقعات ویسے ہماری سمجھ میں تو نہیں آتے، جھوٹ ہی ہوں گے، باقی کچھ تھوڑی بہت سچائی ہوگی کچھ باتوں میں، لیکن ساری باتیں سچ نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ضروری محمد بن قاسم کو کوئی اسلامی ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے بہت ہیرو ہیں ویسے اور بھی، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو اچھے ہیں، جو غیر متنازع ہیں، تو ہمیں وہ بھی بہت ہیں، اس کا محمد بن قاسم کا ہمارے لیے ہیرو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور سب سے بڑے جو ہیروز ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی زندگی میں 74 جنگیں ہوئیں، جن میں سے کچھ میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا، تو ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو ڈیفینڈ کرنے کی اتنی ضرورت ہے، لیکن مجھے صرف اس بات پہ یہ ویڈیو بنانا پڑی کہ آپ نے اوپر لکھا کہ جھوٹی تاریخ، اور تو آپ نے سچ کیوں نہیں بولا، آپ نے کوئی ریفرنس کیوں نہیں دیا، آپ نے چیٹنگ کیوں کی ہے، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا ہے، اور انٹلیکچوئل بنے ہوئے ہیں کہ جی لوگ گالیاں دیتے ہیں کسی انٹلیکچوئل کو، آپ جیسے انٹلیکچوئل کو تو میں تو کسی کو بھی نہیں کہتا گالیاں دو، لیکن آپ جیسے کو خصوصاً گالیاں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کوئی انٹلیکچوئل والی کوئی بات ہی نہیں ہے جس سے لوگ اتنے ہوں کہ یہ کوئی بات بڑی بندہ کر رہا ہے تو اس سے بڑا جو ڈیمیج ہو جائے گا ہمیں، یہ میں تو ہسٹری کی ویڈیو سمجھ کے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ تو انٹرٹینمنٹ تھی اور مزاحیہ ویڈیو تھی، جس سے میں بڑا جو ہے وہ محظوظ ہوا۔
تو اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہا کریں تاکہ لوگ جو ہے محظوظ ہوتے رہیں. اور آج کل ڈپریشن بہت ہے، مجھے خود بھی بڑا ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں، شور شرابہ بہت ہوتا ہے آج کل، تو کریٹیوٹی پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے لوگوں کی. تو اس طرح کی جب ویڈیوز دیکھتے ہیں فنی آپ جو بنا رہے ہیں تاریخ پہ، تو وہ ضرور ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. اور اتنی لمبی آپ نے ویڈیو بنائی، کام کی بات ایک بھی نہیں کی. تو مجھے ریفرنس آپ برائے مہربانی کوئی دکھا دیں. آپ کہہ رہے تھے کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے. 2-3 کتابیں ہیں محمد بن قاسم کے بارے میں، اور وہی آپ اس کے علاوہ جو ہیں وہ آج کی صدی کے جو آپ دو پیش کر رہے ہیں ہسٹورین، وہ ان کو کیسے وہ ساری تاریخ معلوم ہوگی کہ یہ غلط ہے. یہ میں بھی مانتا ہوں اس میں کچھ کیا بہت زیادہ واقعات، تاریخ کی جو بھی کتاب ہوگی اس میں بہت سا جھوٹ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا سچ ہوگا، کیونکہ اس طرح سے انہوں نے لکھی ہوئی جیسے وہ ساتھ ساتھ پھر رہی ہوں، لیکن 200 سال بعد، پتہ نہیں کتنے کتنے 100 سال بعد کتابیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو ابھی آپ کرسچین ہی دیکھ لیں کتنا بڑا مذہب ہے، تو ان کی جو یہ بائبل اور یہ جو لوک جون اور جو بھی ان کی وہ کتابیں ہیں، وہ ساری جو لکھی ہیں انہوں نے بعد میں لکھی گئی ہیں، تو جن کا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رابطہ ہی نہیں تھا، وہ بھی چل رہی ہیں، دنیا میں ہی ہیں. تو ان میں بھی کچھ سچ ہوگا، تو زیادہ تر جھوٹ لکھ دیا ہوگا انہوں نے. تو کتابیں تاریخی اس طرح ہی ہوتی ہیں. اور یہ واحد اسلام ہے جس کی احادیث میں ایک پروپر جو ہے وہ سسٹم سائنس موجود ہے. ڈیٹا سائنس آج کل آپ جسے کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک ڈیٹا سائنس ہے جس کے تھرو سارا یہ علم آگے آ رہا ہے. اور قرآن پاک کا بھی آپ دیکھیں سینہ در سینہ ہوتا ہوا آج تک پہنچا ہے قرآن لوگوں تک، کتابی شکل میں بھی ہے اور ویسے زبانی شکل میں بھی. تو یہ والی تاریخ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے بارے میں اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور راجہ طاہر کی آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اور بیچ میں پھر وہ بیچ میں نا وہ آپ کیا پنجابی میں کہتے ہیں چگل دینا باتوں کو. جب وہ بات آئی کہ لوگ محمد بن قاسم کے ساتھ مل گئے، اس کے اپنے ہی، وہ کیوں ملے؟ کیونکہ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا. جو بدھسٹ تھے جو بھی تھے یہاں پہ ان کے ساتھ وہ ظلم کر رہا تھا، جس سے وہ تنگ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر کا کوئی بندہ ہے، ان کو کچھ اچھا لگا ہوگا تو انہوں نے ساتھ دیا ہوگا. ظاہری بات ہے ایک برے کو چھوڑ کے دوسرے برے کو کے پیچھے تو کوئی نہیں بھاگتا. تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو ظلم تھا. جیسے یہاں بر صغیر میں جب ظلم کیا حکمرانوں نے، تو لوگوں نے پھر انگریزوں کا ساتھ کچھ نے دیا جو زیادہ حساس تھے یا خود غرض تھے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ظلم تو کچھ نہ کچھ تھا، تو اسی لیے کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ تھا. تو برائے مہربانی دوبارہ اس ویڈیو کو ریفرنس کے ساتھ بنائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کہاں سے یہ ریفرنس لے کے آئے ہیں. وہی کتابوں کے حوالے بھی دینے ہیں، نیگیٹو باتیں وہیں سے اٹھا کے پیش کرنی ہے اور پازیٹیو باتوں کو کھا جانا ہے. ایسا نہ کریں، ایسا انٹلیکچوئل نہ دکھائیں. ایسے انٹلیکچوئل سے ہے اللہ بچائے. تو امید ہے آپ کو یہ ڈوز صحیح لگے گی، ویڈیوز نہیں ڈوز. تو جو ان کے فین ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یہ ذرا مجھے بھی کچھ ریفرنس دیں جہاں سے آپ نے یہ تاریخ لی ہے. تو اور یہ جو مبارک صاحب اور سید صاحب ہیں سندھی، ان کی تاریخ زیادہ اتھینٹک ہے کیونکہ انہوں نے بڑی پہلے لکھی تھی ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اللہ حافظ.